अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, पनामा लीक्स के धमाके जारी हैं और इस सिलसिले में नया धमाका हो चुका है। 9 मई का ये जो धमाका है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन कोई ऐसी बात आपके सामने अभी तक नहीं आई कि जिस पे आप हैरान हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे काफ़ी देर तक सोचा जाए कि ये कैसे नाम इसमें आ गया है। पाकिस्तान में एक सियासत का अजब अंदाज़ है कि जो अपोजिशन में बैठा है वो कोशिश ये करता है कि किसी तरीके से इक़्तिदार मिल जाए, चाहे जमहूरी तरीका हो या गैर जमहूरी तरीका, किसी भी तरीके से हुकूमत को ख़त्म करके अपना रास्ता बनाया जाए, निकाला जाए। जो हुकूमत में बैठा है वो कोशिश ये करता है कि पार्लियामेंट को कोई अहमियत ना दी जाए, उसको कुछ घास ना डाली जाए। पार्लियामेंट क्या चीज़ है या पार्लियामेंट के लोग क्या चीज़ हैं, उसको कोई इस बात से दिलचस्पी नहीं है। वो पार्लियामेंट के सेशंस में भी नहीं जाता है, उसके वज़रा भी नहीं जाते हैं। ये रवैये हैं हमारे जमहूरी रवैये जो कहते हैं हम, जिनको एक सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में। पनामा लीक्स के हवाले से एक मामला है। ये ख़बर काफ़ी अरसे से गर्दिश करती रही अखबारात में कि एक नया धमाका होने वाला है, उसमें 400 नए नाम आने वाले हैं। वो 400 लोग के जिनके नाम आने वाले थे और जिनको पता था कि उनकी कोई ना कोई इस तरह की कंपनी मौजूद है, ऑफशोर कंपनी, जाहिर है कि वो पाकिस्तान में क्यों ठहरेंगे, वो निकल गए। 90% लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं जो पनामा लीक्स के हवाले से सामने आए, जिनके नाम यहाँ आने का इम्कान था। तो अब अगर 90% वो लोग कि जो इसमें इन्वॉल्व थे वो जा चुके हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें बहुत सारे साबिक फ़ौजी अफसरान भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो मुल्क छोड़ के, बिज़नेसमैन भी हैं, वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। मैं इसी ताल्लुक़ से आज के प्रोग्राम में बात करूंगा कि इतना शोर मचाया और इसका नतीजा अल्टीमेट क्या निकलेगा कि पनामा लीक्स के लिए, जिसके लिए इंतज़ार करते थे लोग और कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या कुछ होने भी वाला है। मैं इसी ताल्लुक़ से प्रोग्राम में बात करूँगा। मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे जनाब बशारत मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर हैं और सीनियर सियासी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। मेरे दूसरे मेहमान हैं जाफ़रुल हसन साहब। जाफ़रुल हसन साहब का ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ से, इसके सिंध के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब नेमतुल्लाह बुखारी साहब। नेमतुल्लाह बुखारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोज़नामा सिटीज़न न्यूज़ के एडिटर भी हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका तशरीफ़ लाने का। सर गुफ्तगू आपसे शुरू कर लेते हैं। बशारा साहब, कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है कि इतने बड़ा धमाका होने वाला था, क्या होने वाला था और नतीजा कुछ बरामद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है पाकिस्तान में धमाके और ख़बरें और उन पर तबसरे और उन पर तज्ज़िये, जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 50-60 चैनल्स आए हैं, ये एक सिलसिला शुरू है। और ये बहरहाल ये भी एक, मैं समझता हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। सूरत हाल ये जी, पनामा लीक्स में जो नाम पहले आए, जो 400 नाम अब आए, अगर आप टोटल हो ये रहा है, क्योंकि हम कोई भी काम, और इसमें बिला तफरीक, वो हाकिम वक्त हो या अपोजिशन हो या मीडिया हो या कोई और इदारा हो, वो ये नहीं जा रहा कि एक प्रॉपर अंदाज से चीज़ों को, कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त आता है कि आप चीज़ें ठीक कर लें और फिर आप उस सिमत में चल पड़ते हैं। हमारे यहाँ शोर और शराबा बहुत हो रहा है। आपने बहुत अच्छे अंदाज से अभी उसको डिस्क्राइब किया रियाज भाई। आप देखें कि जो सूरत हाल है, इसमें कुछ नाम पॉलिटिशियंस के हैं, बिल्कुल हैं, नहीं होने चाहिए। पॉलिटिशियंस को एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर अभी तक 600 नाम हैं और उसमें से 10 पॉलिटिशियन हैं या 20 पॉलिटिशियनों के नाम आते हैं या 30 पॉलिटिशियंस के नाम आते हैं, तो टोटल लिस्ट में कितना नंबर होता है? फिर हम उसमें भी कोशिश करें कि किसी एक को, जो कि वैसे ठीक भी है कि किसी एक को हम आइसोलेटेड करें और कह के नहीं ये टारगेटेड होगा। असूली बात यह है कि ये वक्त आ गया है, बहाना चाहे वो पनामा लीक हो, कि पाकिस्तान में करप्शन को हम जिस कदर ख़त्म कर सकें। टोटल ख़त्म तो दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन जितना ख़ात्मा इसका हो सके, इसको प्ली बनाकर स्टार्ट करना चाहिए। इसमें अपोजिशन और हुकूमत इस झगड़े में वक्त ज़ाया ना करे कि जनाब वज़ीर आज़म से शुरू होगा, नहीं जनाब उसका सबसे शुरू होना चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए कि पॉलिटिशियंस को चाहिए, मैं तो एक राय देता हूँ नवाज शरीफ साहब को भी और अपोजिशन को भी, कि जनाब आप तय ये करें कि इसमें से जो पब्लिक होल्ड करता है सीट, चाहे वो MNA हो, चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, उनको आप करें सेलेक्ट और एट अ टाइम उनको कर दें। वो तो 8-10 लोग होंगे ना,
ان کا ہو سکتا ہے ان کو کریں، ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی کریں، اس لیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب بشارت مرزا کو تو بہت جائز ہے وہ جو چیز کر لے، لیکن جعفر صاحب کو جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک عمل بڑا اچھا شروع ہوا اور اس ملک میں پتہ چل رہا ہے، پہلے نزلہ صرف سیاست دانوں پہ گرتا تھا، اب پتہ چل رہا ہے پاناما لیکس ہو، اس سے پہلے جو کرپشنز کے سلسلے میں بڑی بڑی سٹوریاں چلیں کہ جناب اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں۔ یعنی ہماری حالت یہ کہ بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے، اس کا صوبائی سیکٹری جو صرف ایک بلدیاتی، یعنی وہ ٹوٹل اس پر نہیں، ایک بلدیاتی بجٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، تو 63 سے 73 کروڑ روپے کیش اس کے گھر سے نکل آتے ہیں۔ اب کتنے پیسوں کی اس نے وہ تو من حیث القوم ہمارا کرپشن کا ایک مزاج بن گیا نا۔ میرا مقصد میں تھوڑا سا ایک جملے کے ساتھ کہ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کرپشن اس حد تک پنا کر گئی ہے کہ آپ کے چیف آف آرمی سٹاف جب اناؤنس کرتے ہیں، آپ دیکھیں 12 نام دیتے ہیں جو جنرلز تک جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس ملک میں کسی بھی شعبے سے کوئی آدمی بھی جو ہے وہ پراپر نہیں ہے۔ تو یہ وقت آ گیا کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ جعفر الحسن صاحب، یہ اتنا ہم نے شور مچا دیا میڈیا نے، اور جو لوگ تھے ان کے لیے گھنٹیاں بج گئیں کہ بھائی نمبر آنے والا ہے، باہر نکل جاؤ، کیونکہ ای سی ایل میں نام آ گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، اور وہ لوگ اپنا سامان باندھ کے نکل گئے۔ 90% لوگ جا چکے ہیں، یعنی اگر ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو 400 لوگوں میں سے 90% آپ دیکھیے جا چکے ہیں، تو 40 لوگ بچے ہوں گے، 30 35 40 لوگ جن کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ نتیجہ اچھا، پھر اس میں بھی ایک لاجیکل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قانونی بھی ہے، اور قانونی اس اعتبار سے ہے کہ اگر وہ ٹرانزیکشن صحیح طریقے سے، جینون طریقے سے ہوئی ہے، قانونی طریقے سے، تو پھر وہ قانونی ہو گیا۔ تو راستے تو بچت کے ہیں، تو پھر ہوتا ہوا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ریاض عاجز صاحب، اصل میں اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ٹرانزیکشن تو شو نہیں کیا بیشتر نے، غیر قانونی طریقے سے لے کر گئے، ذرائع کا اظہار نہیں کیا، تو وہ قانونی تو پیسہ نہیں ہے۔ ایک سر وہ وکیل ثابت کر دے گا نا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس تو پوری کھیپ اس طرح کے لوگوں کی موجود ہے کہ جو اس طرح کی کیسز لیتے ہیں، بڑے ان کا ریٹ بھی بہت ہائی ہیں، اور وہ ثابت بھی کر دیتے ہیں پھر وہ قانوناً اس کو کہ یہ جائز ہے، تو وہ تو لوگ موجود ہیں۔ تو اگر ایسا امکان ہے تو پھر اس سے کچھ نکلنے والا ہے۔ امکانات کی دنیا وسیع ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کسی بھی اس نوعیت کی غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس کے انڈیکیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف حوالوں سے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، کیا اس سے پہلے اس بات کا تصور ممکن تھا کہ پاکستان آرمی کے اندر کے افسران کو کرپشن کے الزام میں پکڑا جائے اور پکڑنے کے بعد ان کو پبلک کیا جائے، عوام تک پہنچایا جائے؟ کیا اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس بات کا امکان تھا کہ کوئی فوج کے اندر اسپیشل اینٹی کرپشن کمپین جو ہے باقاعدہ چیف آف آرمی اسٹاف کے کہنے کے اوپر چلائی جائے اور کہا جائے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی طریقے سے چھوڑیں گے؟ ہمارے ہاں ایک الزام ہمیشہ یہ لگتا رہا کہ صاحب سیاستدانوں کو، مختلف لوگوں کو ادارے بچا لیتے ہیں۔ وہ ادارے جو ان کو بچانے کی بات کرتے تھے، آج وہ ادارے خود اپنے اداروں کا احتساب کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا، میں تو کسی اور قسم کی صورتحال کو جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ اب نہیں، ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے۔ اگر اس وقت نہیں ہوا تو پھر یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ٹائم پاکستان کے محب وطن قوتیں کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کریں۔ آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ ہونا چاہیے، ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ آپ کو کیا، اگر یہ سارے سرکمسٹانسز جو ہیں ان حالات کے تحت بات کیجئے، ان حقائق کے تحت بات کیجئے کہ وکلا موجود ہیں، بچا بھی لیا جائے گا، قانون میں نکتہ بھی نکال لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں ہونے کے معاملات، مطلب میں خواہش تو کروں کہ بھائی ہونا چاہیے، نہیں ہونا ہے، یہ خواہش نہیں، اس کے اوپر کسی حد تک جو ہے بلکہ بہت حد تک عمل بھی ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں نا، حقائق کو آپ اس انداز میں دیکھیں نا کہ کل تک یہ ریئلائز نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کہ علیم خان صاحب نام آیا ان کا، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے برملا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ 4 لاکھوں پاؤنڈ کے 4 فلیٹس تو میرے ہیں، اور انہوں نے چیلنج کیا اس صحافی کو کہ جس نے یہ کہا تھا کہ نہیں مزید 5 ہیں، تو ان کا وہ 5 جو ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ علیم خان صاحب اس شہر کے لوگوں کے رہنما ہیں جہاں پر 1 گھنٹے کی بارش کے بعد
85 مکانات کی چھتیں گرتی ہیں اور سینکڑوں لوگ وہاں پر مر جاتے ہیں، اس کے رہنما ہیں۔ یہ ایکسپوجر نہیں ہے، یہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ لوگ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہیں کہ ان کے رہنما اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے باہر لے جا کر مال جمع کیا ہوا ہے، یہاں سے غیر قانونی طریقے سے لے کر گئے ہیں، لوگ اپنی چوریوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے 2-4 دن میں کیا صورتحال جو ہے وہ ہوگی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے مرحلے کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو، میں مرزا صاحب کی بات کو جو ہے سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ جو پبلک آفیسز ہولڈ کرتے ہیں ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے، جو عہدوں کے اوپر ہیں اپنی پارٹیوں میں ان کو وہاں سے معطل کر دینا چاہیے، اور پہلی سزا کے طور پر یہ کام ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب اپنی عزت بچا سکتے تھے، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پہلے مرحلے میں صاحب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے بچوں کے پیسے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو یہ حکم دیں کہ بیرون ملک جتنے بھی پیسے ہیں شریف خاندان کے، وہ ودن نو ٹائم پاکستان منتقل کیے جائیں اور پاکستان کے عوامی فلاحی منصوبوں کے اوپر لگائے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کی تاریخ میں امر ہو جائیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لوٹ مار کر پیسے جمع کرنے والوں میں اس نوعیت کی حصہ لطافت ہوا نہیں کرتی عام طور سے، لہذا اس بات کے امکانات جو ہے وہ کم ہیں۔ لیکن یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ عوامی سطح پر لوگ اس بات کا پروگرام بنا رہے ہیں، اس نوعیت کی تحریک جو ہے وہ اٹھے گی اور لوگ اس کا گھیراؤ کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے اس بات کے اوپر۔ نعمت اللہ بخاری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ میڈیا اتنا شور مچا رہا ہے، میڈیا کے پاس یقیناً ایک بڑی خبر ہے، 9 مئی کا ایک شور مچا، 9 مئی میں ہوگا، آج آ گیا، آج رات میں بھی شاید کچھ نام سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، یہ اگر میڈیا کے پاس یہ خبر جب جیسے جیسے کوئی نئی خبر، اس سے بڑی خبر یا کوئی اچھوتی خبر نہیں آتی تو جب تک تو یہ میڈیا کے لیے ہاٹ کیک کی طریقے سے ہے، جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے تو میڈیا کی توجہ اس سے ہٹتی ہے، اس کے بعد اس پاناما لیکس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو شور شرابہ ہو رہا ہے یہ ابھی اس سال کے آخر تک جاری رہے گا، اور ہر شخص اپنی اپنی پگڑی سنبھالنے کے چکر میں رہے گا۔ کچھ لوگ اس ملک سے باہر بھی جائیں گے، چلے گئے سر، چلے گئے، کچھ حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی باہر جائیں گے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والا سال جو ہے سول جوڈیشل کو کا ہوگا، اور اس کے بعد ایک لمبی لائن ہے ان لوگوں کی جن کو کہ باقاعدہ لایا جائے گا۔ یہ بھی مجھے آپ کی خواہش لگ رہی ہے۔ خواہش نہیں، یہ حالات ہیں، اس لیے کہ آج آپ نے خبر پڑھی ہو تو امریکہ نے بھی اس حوالے سے قانون سازی شروع کر دی ہے، اور ایک قانون وہ لے آئے ہیں جس میں ورجن آئی لینڈ اور پاناما کے اثاثے انہوں نے منجمد کی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امریکہ کیوں اس چیز کو کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پہلی مملکت ہے جس کی فوج نے دہشت گردی کے خلاف معاملات کو، ضرب عضب کو آگے بڑھانے کے بعد اس چیز کا سراغ لگایا کہ یہ ساری کرپشن کی رقم سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کے ملک میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے یہ کرپشن کی رقم سے ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، لہٰذا اب آپ اس کو معمولی کیس نہ سمجھیں۔ آئندہ آنے والے حالات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس طرف چلے جائیں گے کہ اس کے بعد سڑکوں پر لوگ گھسیٹے بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اس طرح کے کوئی حالات نظر آ رہے ہیں سر آپ کو؟ یہ تو انقلاب والی بات کر رہے ہیں، خونی انقلاب والی، کہ جس میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ دیکھیں، چیزوں کو ہمیں تجزیہ پراپر انداز سے کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام تک یہ میسج جانا چاہیے کہ اگر آج وہ چینلز پہ بیٹھ کے، اگر وہ آج بڑی بڑی لیگز کو، وہ پاناما لیگز ہوں، وہ کوئی اور کرپشن کی سٹوریاں ہوں، وہ کسی کے ہر آدھا گھنٹے کے بعد عجب وہ اس کے غضب کہانی، اس ٹائپ کی چیزیں ہوں، تو یہ سارا کلچر پاکستان میں پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے تو آ رہا ہے۔ میں آپ سے بہت واضح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے جب سے یعنی 2008 کے بعد سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا، پھر اب PMLN کی گورنمنٹ آئی، کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو اس میں آپ میڈیا کو بڑی آزادی ہے، پولیٹیشنز کا باقاعدگی سے احتساب ہو رہا ہے، صبح سے شام تک۔ اگر آپ غور کریں ریاض عاجز صاحب، آپ بھی اور رحمت اللہ صاحب بھی میرے سینئر ہیں، کہ پاکستان میں ایماندارانہ طور پہ احتساب تو صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے، شروع سے ہوتا رہا ہے۔ جب پرنٹ میڈیا تھا تب بھی ان کا ہوتا تھا، اور جب سے الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے
تو کسی اور کا تو احتساب ہوتا نہیں. کسی اور کے تھوڑے سے احتساب کی کوشش میں تو چینلز بند ہو جاتے ہیں. تو احتساب تو شروع سے ہو رہا ہے. مطلب اب کیا صورتحال کیا ہے کہ پولیٹیشنز کو چاہیے کہ ان صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو چاہیے کہ وہ اپنا رخ بہتر کریں اور بہتر کریں, ڈیلیوری کی طرف جائیں, تاکہ لوگوں کو ڈیموکریٹک سسٹم کا مطلب سمجھ میں آئے, لوگوں کو یہ فیل ہو. ایک چیز تو یہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے جس چیز کا چاہے سوال کر سکتے ہیں, جس انداز میں چاہے. اس لیے ادھر آپ بیٹھے ہوئے بیسکلی لوگوں کی, عوام کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں اور سخت سے سخت سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کی کا وہ حق ہے جس کا وہ حق ہے کہ وہ اپنے سر میرا سوال دیکھیں پھر وہی ایگزسٹ. آپ تینوں سے میں نے پوچھا ایک منٹ میرا کوشچن, سر میرا کوشچن ابھی تک وہی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جب آپ اس کام کو لیگل ثابت کر دیں گے کسی طریقے سے, تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر گنجائش اس آدمی کے خلاف کرپشن کے حوالے سے کارروائی کی کیا رہہ جاتی ہے؟ اس میں پرائم منسٹر ہو یا اس میں علیم صاحب ہو, دونوں ایک ہی کیٹیگری میں رکھے ہیں نا. بالکل سر. عاجز صاحب ایک بات سنیں, دیکھیں یہ تو طے شدہ اصول ہے. میں آپ کو اس کو بھی بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر کہوں کہ کوئی چیز جو لیگلائزڈ ہو جائے, دیکھیں کورٹوں میں بھی کیسز چلتے ہیں نا, مجرم ہے, اگر اس کا وکیل اچھا ہے اور اس نے اس کو انوسنٹ پروف کر دیا تو پھر رہائی میں آپ اور میں اس میں دخل نہیں دے سکتے. لیکن پاناما لیکس کے حوالے سے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ ایسے ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد میں نے آپ کو اس لیے پہلے بھی یہ نشاندہی اس لیے کی تھی کہ ایک کے بعد ایک چیز جو آ رہی ہے, اس کے بعد اس وقت یہ کرپشن کی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جناب. یہ دیکھیں میں یہ والا کریڈٹ بھی کہیں اور نہیں دینا چاہتا. یہ کریڈٹ بھی ادھر یہ کہ آپ کو بھی مجبور ہوئے اور نام دینے پڑے کہ جناب ہمارے ہاں بھی یہ کرپشن ہو رہی ہے, اس لیے کہ صبح سے شام تک ایک ہی ڈپارٹمنٹ کی کرپشن دکھتی تھی اور اسی پر جتنے چاہتے تھے الزام, ثابت تو آج تک کوئی نہیں ہوا. مجھے بتا دیں کتنے پولیٹیشنز پہ کیا ثابت ہوا؟ کسی کے ایسے نوٹوں کی گڈیاں دیکھی ہیں؟ ہم نے تو ایک بہت چھوٹے سے بیوروکریٹ کو دیکھا, کھولا تو ہماری تو آنکھیں کھل گئیں. اتنے نوٹ زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے جتنے ٹیلی ویژن پر اس کے دیکھے. تو ضرور صورتحال بہتر ہوگی. صرف ایک وجہ ہے کہ کسی چیز کو بھی, میں اس بات پر ہوں کہ اخلاقیات کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ریزائن کر دیں. سسٹم ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. چیزوں کا رزلٹ آئے گا, ضرور آئے گا. وہ چاہے کرپشن یہ پروسیس ہے اور پروسیس کو کمپلیٹ ہونا چلتا رہے گا. آپ دیکھیں چلتا رہے تو پھر اس سے کچھ نتائج نکل سکتے ہیں. ابھی بات یہ ہے میں جعفر صاحب ایک منٹ میں پوچھتا ہوں آپ سے. جعفر بھائی یہ بتائیے آپ کہ اگر یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ بھائی جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے, جمہوری عمل جاری رہے گا تو بہت ساری چیزیں چھن کے باہر آتی جائیں گی اور اسی طریقے سے ہوتا رہے گا. پاکستان میں کرپشن کی ایک طویل داستان ہے اور جس دور کو اٹھا لیجئے اس میں کرپشن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. میں آپ سے پھر وہی سوال کر رہا ہوں کہ یہ پاناما لیکس ہو یا بلوچستان کا واقعہ ہو یا بہت سارے کیسز پہلے زرداری صاحب اور دیگر حوالوں سے آتے رہیں, کوئی نتیجہ اگر آپ کسی سے نکالنا چاہیں تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. جب آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو یہ ساری بحث کیا کسی نتیجے پہ پہنچے گی؟ دیکھیے اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طویل عرصے سے بہت سارے کمیشنز بنتے رہے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے رہے ہیں اور لوگوں میں مایوسی کی صورتحال بھی اس حوالے سے نظر آتی ہے کہ صاحب ہر کمیشن کا نتیجہ جو ہے وہ صفر ہوتا ہے یا وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر معاملات ختم ہو جاتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہماری بات ہو رہی ہے پاناما لیکس کے حوالے سے اور نئے دھماکے کے حوالے سے. جعفر الحسن صاحب بریک سے قبل جو آپ بات کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ کیجئے, اس کے بعد پھر میں مزید آپ سے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان تاریخ کے اس مرحلے پر آ گیا ہے جہاں پر اب غلطی کے کوئی امکانات باقی نہیں رہے ہیں. ماضی کے معاملات ماضی کا قصہ ہو گئے ہیں. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اوپر کے ذمہ داران کی ہی سطح سے بعض عناصر ایسے نکلتے تھے کہ وہ ان منفی قوتوں کی سپورٹ کرتے تھے, ان کی مدد کرتے تھے, چاہے انہیں قانونی طور پر باہر نکلوا دیں چاہے وہ غیر قانونی طور پر باہر نکلوا دیں. لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کو چلانے والوں کی, محب وطن لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے
کہ اگر کرپشن کا خاتمہ نہیں کیا گیا تو میرے منہ میں خاکم بدان، خدا نہ کرے پاکستان جو ہے اس کو شدید نوعیت کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس مرحلے کے اوپر کوئی محب وطن شخص یہ نہیں چاہے گا کہ ان کرپٹ لوگوں کو بچا کر پاکستان کو تباہی کی طرف لے جائے جائے۔ جس حب الوطنی کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس افسر کی یا افسران کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کی مدت ملازمت کے بعد کیا صورتحال بنی؟ میرا روح سخن کسی فرد واحد کی طرف نہیں ہے، میرا روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جن کے بچے پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کی راہ میں قربان ہو چکے ہیں اور روزانہ قربان ہو رہے ہیں۔ سر ڈیسیجن میکر تو کوئی اور ہوتا ہے نا سر؟ نہیں، ڈیسیجن میکر جو ٹاپ پہ بیٹھا آدمی ہوتا ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے نا۔ وہ تو ہمیشہ سے، جو نیچے کے لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ سے ملک اور قوم پر قربان ہوتے ہی آ رہے ہیں۔ سر اس نوعیت کی، سر میرا سوال کمپلیٹ ہونے دیجیے، وہ نیچے کے لوگ تو ہمیشہ سے قربان ہوتے ہی آ رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بناتے ہی اسی لیے مزاجن اور عملاً اور جسمانی طور پہ بھی اس لیے تیار کرتے ہیں کہ ہمیں قربان ہونا ہے، اور وہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے جب وہ بدلتی ہے تو سارا مزاج اوپر سے نیچے تک کا بدل جاتا ہے، اس کو کیا کریں گے آپ؟ سر پاکستان کی تاریخ میں گنتی، مجھے مکمل اس کا اندازہ نہیں تھا ورنہ میں اعداد و شمار لے کر آتا، جس سطح کے لوگ چاہے وہ سیولینز میں ہوں چاہے وہ آرم فورسز میں ہوں، اس سطح کے لوگ کبھی پاکستان میں مارے گئے، اس انداز میں مارے گئے؟ اس نوعیت کی دہشت گردی ہوئی ہے، اس نوعیت کی بدماشی ہوئی ہے، اور یہ سارا پیسہ انہی لوگوں کے ذریعے گھوم پھر کر واپس آیا ہے مختلف حوالوں سے۔ جب تک ان سہولت کاروں کو، یہ سہولت کار ہیں، پاناما لیکس کے اندر کرپشن کا پیسہ بیچ کر باہر پاکستان کو کنگال کرنے والے، پاکستان کے ٹیکس کو چوری کرنے والے لوگ، یہ ان دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں۔ ان کے ساتھ اسی انداز میں ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح ضرب عضب کے حوالے سے دہشت گردوں سے ٹریٹ کیا گیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ نعمت اللہ بخاری صاحب، سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں جتنا شور ہے اس کا، پاناما لیکس کا، انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں وہاں اتنا شور نہیں ہے۔ وہاں بہت سارے نام آئے، امیتابھ بچن کا بھی نام آیا، اور بھی بہت سارے ان کے بزنس مینوں کے نام آئے، وہاں اتنا شور نہیں ہے۔ کمپیریٹیولی کیا وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں میڈیا اس کو بہت زیادہ ہاٹ کیک کے طور پہ لے رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صرف شور پڑا ہے تو اس وجہ سے پڑا ہے کہ چند سیاستدانوں کے نام آئے ہیں، لیکن لوگ اس کے بین السطور میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی آپ سے کہہ چکے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی خطرناک اور کٹھن ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ سر جسٹس صاحب کا بھی نام آیا ہے، دنیا میں واحد آدمی ہے، اس میں ججز کے نام بھی ہیں اور اس میں بیوروکریسی کے نام بھی ہیں، اس کے علاوہ متمول خاندانوں کے نام بھی ہیں۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ تو انڈیا میں بھی ہے، انڈیا میں ہوگا، وہاں پر اس طرح کیوں ہاٹ کیک کے طور پر نہیں لے رہا میڈیا کو؟ وہ تو اس طرح نہیں اس سے پہلے آپ کی مقتدرہ اور سیاسی زعما جو ہیں وہ بہت سارے کرمنلز کی سپورٹ کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے غلام رسول چھوٹو جیسا آدمی نہیں ان سے پکڑا جاتا تھا، عزیر جیسا آدمی نہیں پکڑا جاتا تھا۔ آج کیوں ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ اس کی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عالمی دباؤ ہے آپ کی معیشت کے اوپر، آپ کی جتنی کرپشنز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس کے بعد جو آپ نے قانون شکنیاں جو کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ دیکھیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب پالیسی بنانے والا تو کوئی اور ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، پولیٹیکل ونگ میں لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن جہاں تک اداروں کا تعلق، اداروں کے اندر ایک سسٹم جو ہے کام کرتا ہے، وہاں پر شخصیت کاؤنٹ نہیں ہوتی، اور وہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی اس سسٹم کے تحت اپنے لوگوں کی اور ان اداروں کی محتاج ہوتی ہے اور ان اداروں کو جواب دہ ہوتی ہے۔ اچھا معذرت کے ساتھ اگر میں آپ سے سوال کر سکوں، اجازت، بہت ادب سے یہ سوال کروں، مشرف صاحب کی پالیسی، ضیاء الحق کی پالیسی اور موجودہ آرمی چیف کی پالیسی، کوئی فرق آپ کو فوج کے عمل دخل میں اس کی کارکردگی میں نظر آتا ہے؟ بہت نظر آتا ہے، اور اگر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ میٹر کرتی ہے۔ ٹاپ لیڈرشپ میٹر کرتی ہے، ساتھ میں وہ لیڈرشپ بھی میٹر کرتی ہے جو اداروں کو چلاتی ہے۔ آپ ان چیزوں پر نہیں غور کر رہے ہیں،
آپ ان پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا مطلب ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ نہیں چلا رہی ادارے کو، یا عجیب بات نہیں، اسی وجہ ہے کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ اپنی مرضی سے کوئی بیان جاری کر دے تو اس سے جو نا پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں سیاستدان جس کو چاہے فون پر بتا دیں تو کوئی اس کو پوچھ گچھ کرنے دو الگ الگ باتوں کو آپ ایک جگہ مکس کر رہے ہیں سر، معذرت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو کہاں آپ جوڑ رہے ہیں اس ادارے سے؟ بھائی انہی کی تو نرسری میں پرورش پانے والے لوگ ہیں. یہ تو بات بالکل الگ کرنے ہیں آپ، وہ الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے. جی سر یہ بتائیے کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ انڈیا میں اتنا زیادہ شور ہنگامہ نہیں ہے، پاکستان میں ہے، حالانکہ وہاں بھی پولیٹیشین اس میں ملوث ہیں، وہاں کے بزنس مین بھی ہیں، وہاں کے سٹارز بھی ہیں. پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ اتنے زیادہ اس کو فوکس کیا جائے؟ کیا وزیر اعظم کی وجہ سے؟ ہاں جی، میں عرض کروں، دیکھیں اس کی صرف ایک وجہ نہیں ہے ریاض صاحب. بیسکلی انڈیا میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے وہ 47 کے بعد سے وہاں پر مارشل لاء نہیں لگے، وہاں پر ایک سسٹم ہے، وہاں کے ادارے میچیور ہو گئے، وہاں کا میڈیا بھی میچیور ہو گیا ہے، وہاں کی باقی سپریم کورٹ بھی، عدلیہ بھی میچیور ہو گئی ہے، وہاں کے باقی ادارے بھی میچیور ہوئے. ہمارے پاس جو بیسکلی اگر آپ میڈیا کی بات کریں تو ہماری جمہوریت بھی اور میڈیا بھی، ان کی ایج ہی 8-10 سال ہے. اگر آپ غور کریں گے تو ان کی ایج ہے، اور یہاں پر ایک باقاعدگی سے، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہاں پر باقاعدگی سے ایک فوکس کروایا جا رہا ہے. بات وزیر اعظم کی نہیں ہے، وزیر اعظم تو اس ملک میں ایک جاتا ہے دوسرا آ سکتا ہے، اگر سسٹم چلتا رہے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ میں اگر ہٹ گیا تو پاکستان نہیں رہے گا. الحمدللہ پاکستان 20 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، 20 کروڑ لوگ اس کی حفاظت کے لیے ہیں. لیکن ہاں، آپ کی بات پہ میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ اسے ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے. اگر آپ غور کر لیں تو ٹارگٹ بھی صرف پولیٹیکل لوگوں کو کیا جا رہا ہے، جو میں پہلے بات کہی تھی. انڈیا میں کیا کرپشن کو قصے سے کہانیاں کیا نہیں ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا ادھر دیکھ لیں تو ادھر خربوں روپے کی کرپشنز ہوتی ہے، لیکن چونکہ سسٹم مضبوط ہیں، چیزیں جو پروو ہو جاتی ہے، ان کی عدلیہ آزاد ہے، ڈیسیشن دیتی ہے. ہماری عدلیہ بھی وہ کام نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے. عدلیہ کا کام ہے کہ وہ پراپر، دیکھیں سومو موٹو ایکشن میں اگر کسی پانی بھرنے پہ لے سکتا ہوں تو جو ملک کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس پہ کیوں نہیں لے سکتا؟ مطلب صورتحال یہ ہے، لیکن چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، میرے دوستوں نے بڑی انداز سے کہا، آپ نے 3 نام گنوائے، ایک نام آپ بھول گئے. اس سے پہلے ہی کیانی صاحب تھے. کیانی صاحب کی پالیسی اور ان کی پالیسی بہت بڑا فرق ہے. تو بات آپ نے بالکل درست کہی تھی، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ادارے کا ایک شخص آ کے بیٹھتا ہے اور ساری پالیسیز اس انداز. اگر ایسے نہیں چلتی، میرے دوست، میں ابھی کہتا ہوں، میرے دونوں دوست جواب دے دیں کہ میں نے جناب دیکھا جب ضیاء الحق صاحب تشریف لائے اور یہی افغانستان تھا، امریکہ کو پاکستان ضرورت تھی اس وقت افغانستان وار میں، تو یہ سارے جنگجو جو آج کے دہشت گرد ہیں وہ اس وقت مجاہدین تھے. ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ مجاہدین، اور ہم اگر نہیں گئے تو گرم پانی تک پاکستان میں آ جائیں گے، اور وہ ایک وار شروع ہو گئی. امریکہ کے معاملات تھا، ضیاء الحق صاحب نے پورا کیا. اس کے بعد ایک اور جنرل آ کے ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کا نام جنرل پرویز مشرف ہے. وہ پھر اس کو امریکہ کہتا ہے ہاں بھائی آپ کی لیگلائز کرنی ہے، یعنی تو ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے مجھے رہنے دو. اس پر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجاہدین نہیں ہیں، یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں. پھر وہ اقدام کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان سے باہر صورتحال کر رہے تھے انہوں نے پاکستان کے اندر اتنی قتل و غارت کی. یہ 55,000 جو سویلین مارے گئے ہیں، آخر کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا. مطلب کیا پاکستانی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا کسی سویلین کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تو یہ دو متضاد پالیسیز آپ دیکھیں، یہ کس نے بنائی؟ یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی. میں تو اس وقت بھی کہا کرتا تھا جناب یہ اسلحے کی موومنٹ کبھی کسی سول حکومت میں نے نہ وہ کر سکتی ہے، نہ اس کی اتنی اتھارٹی ہے، نہ اس کے معاملات کس نے کی ہے. یہ پوچھنے کا سوال ہے. جعفر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مسلسل آپ اصل میں موضوع ذرا پھیل گیا. بائی پولر دنیا اور یونیپولر دنیا کے حالات کا عکس پاکستان کے داخلی حالات کے اوپر ہے. اس کے اوپر ایک طویل گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی. ہندوستان سے پاکستان کے معاملات کا موازنہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی اکانومی ہے. ہندوستان ان حالات کا شکار نہیں ہے جن حالات کا پاکستان شکار ہے. ہندوستان میں 50,000 آدمی، 1,00,000 آدمی، 2,00,000 آدمی دہشت گردی کا شکار نہیں ہوئے ہیں. ہندوستان کی فوج جو ہے وہ براہ راست دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہے. پاکستان کے حالات کا اس حوالے سے، لہٰذا یہاں پر کرپشن کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے ہم اس کو ٹالریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. دوئم یہ کہ جو ادارے ہمارے، آپ نمائندگی کر رہے ہیں مسلم لیگ قاف کی. جی بالکل. میں آپ کو یہاں پر جو دیکھ رہا ہوں، میں جعفر الحسن کو میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے جو دانش عقل کی بات کرے گا،
جو پارٹی لائن کو ایک طرف رکھ کر بات کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، آپ پارٹی لائن لے رہے ہیں. اب میں آپ سے پارٹی لائن لے رہے ہیں تو میں سوال پھر ویسے کروں گا، کیا آپ کے دور میں، کیا آپ کی حکومت کے دور میں، آپ کی پارٹی کے دور میں کرپشن نہیں تھی؟ کیا اس دور کے اندر کرپشن نہیں ہوئی؟ اس ملک کو نہیں لوٹا گیا آپ کے خیال میں؟ سر ہر لوٹنے والے کو دیکھیے یہاں اب سن لیجئے آپ مجھ سے، آپ پارٹی لائن سے ہٹ کر بھی جو ہے اور پارٹی لائن کے حوالے سے بات، میں چودھری شجاعت کے مشاہد حسین کے انداز میں جو گفتگو کر لے تو انہوں نے بھی اسی نوعیت کی بات کی ابھی وہاں پر. بات یہ ہے کہ ہر کرپٹ کو پکڑا جانا چاہیے ہے اور اس کو پنش کرنا چاہیے. ایک باقی رہی 69 سال کی تاریخ، تو یہ تاریخ تو اتنی تلخ ہے کہ اس ملک کا کوئی حکمراں، چاہے وہ ہماری طرف کا رہا ہو چاہے کہیں کا رہا ہو، اس نے اتنا کام بھی اس ملک میں نہیں کیا کہ اس نے کوئی ایک ایسا ہاسپٹل بنا لیا ہو جس میں وہ اپنا علاج کرا سکتا ہو. ان کے پیسے باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کا علاج باہر ہوتا ہے، ان کی رہائش گاہیں باہر ہیں. یہ تو سب نے اپنے آپ کو کم و بیش پروف کیا ہے کہ وہ نااہل قرار پائے ہیں، نااہل رہے. پاکستان کے عوام کو ڈیلیور اس انداز میں نہیں کر سکتے. اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں سر، جس کا بھی ہے سر، میں اس کو یہ بات آپ اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں A to Z تمام لوگوں کے لیے، اور ہماری پارٹی کے رہنما خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام آتا ہے، جو کرپٹ ثابت ہوتا ہے، اس کو سزا دی جائے. سر یہ جو کرپشن کے حوالے سے ابھی آپ نے بات کی کہ سب باہر ایک ایسا ہاسپٹل بھی نہیں بنایا کہ جہاں اپنا علاج کرا سکے پاکستان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات آپ اپنی پارٹی کے رہنما کے لیے بھی 100% کہہ رہا ہوں کہ جن کا 5 سال اقتدار رہا پنجاب میں. 100% جو غلطیاں ہماری ہیں وہ ہماری غلطیاں ہیں، جو ہمارے لوگوں کی غلطیاں ہیں وہ نہیں ہے سر، یہ تو جرائم ہے سر. بالکل، چلیے جرائم ہے سر. آپ اس کو اسی سخت لہجے میں کہہ لیجئے کہ جرائم ہے، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. وہ ہمارا ہو یا کسی اور کا ہو، کسی جگہ کا بھی ہو، جس نے جو غلط کیا ہے اس کو اس غلط کی سزا ملنا چاہیے. اور میرا اور تیرا والا معاملہ جو ہے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کا سلسلہ اگر نہیں روکا گیا تو یہ ملک جو انتہائی قربانیوں کے ساتھ بنا تھا، اس پر اللہ رحم ہی کرے. نعمت اللہ بخاری صاحب کو ذرا، نعمت اللہ بخاری صاحب، میڈیا کے حوالے سے بات کروں. میڈیا نے اتنا شور مچا دیا، جو میں موضوع لے کے چلا تھا اب میں وہاں پہ دوبارہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ 90% لوگ تو بھاگ گئے، یا تو وہ پہلے سے ہی باہر ہیں یا پھر یہاں تھے تو ان کو تو پتا تھا میری کمپنی ہے، وہ نکل گئے، ملک سے باہر نکل گئے. ان کو پتا تھا ECL میں نام آئے گا، مشکل میں پڑ جائیں گے. اب وہ جب آئیں گے جب یہاں حالات ان کی مطابق ہو جائیں گے، سازگار ہو جائیں گے. کیوں یہ اتنا زیادہ شور، یا ان کو گھنٹیاں بجا بجا کے بتایا کہ تمہارا نام آنے والا، بھاگ جاؤ؟ بھائی میرے ذرا تحمل سے آپ بات سننے کی کوشش کریں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا، میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ صرف یہی نہیں، اب آنے والا وقت جو ہے اس میں کچھ میڈیا ہاؤسز کے نام بھی ہیں، اس میں جو نا زبیری خاندان کا نام بھی آ رہا ہے، اس میں مجید کا بھی نام آ رہا ہے، دیگر لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں، سہگل خاندان کا بھی نام آ رہا ہے. یہ کیا کریں گے آنے والے حالات؟ ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاناما لیکس میں ایک برادر اسلامی ملک کے سربراہ کا نام بھی آیا ہے، جسے ہمارے ہاں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے اپنی آف شور کمپنی سے $80 ملین جو ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم کی الیکشن کمپین میں ڈونیٹ کیا. سر ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے آپ کیا بات کرتے ہیں؟ صورتحال تو ہے نا، آپ اپنے ملک کی بات کریں سر، وہاں تو مجھے تو اس کا جواب دیجئے. دیکھ لینا کہ آپ کے جو صورتحال اب چل رہی ہے، آپ کے اپنے لوگوں کے پر چل رہے ہیں تو وہ پھر دوسروں پر کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ حالات کا جائزہ لیا جائے. اور جو اچھا، میرے سوال کے جواب کے علاوہ آپ ساری باتیں کرتے ہیں. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میڈیا میں یہ اتنا شور مچ گیا، وہ لوگ بھاگ گئے، کیا ان کو گھنٹی بجا کے بھگایا گیا ہے؟ بالکل بھگایا گیا، اور بھگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اصل میں دوسروں کی توجہ بٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میڈیا ہاؤسز پر بھی یہی الزامات ہیں. یہ کیوں نہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ پوری لسٹ تو پڑھیں. اچھا تو لیجئے نا نام، میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا کہ یہاں پہ آپ نام نہ لیں. میں نے تو ابھی آپ کے سامنے زبیری خاندان کا نام بتایا ہے. ایک بڑا نام، 2 بڑے نام نہیں لے رہے آپ جو میرے علم میں، وہ بھی لیجئے. عزت مجید کا نام لیا ہے، سچل اسٹوڈیو والے کا. دوسرا ابھی تو میں نے پورے طریقے سے اس کا مطالعہ بھی نہیں کیا. بہت بڑی فہرست ہے. تو بہت 750 افراد ہیں، 1 کروڑ 15 لاکھ دستاویزات ہیں. سر ہماری کیا پٹک میں ٹائم تو لگتا ہے، آئندہ آنے والا وقت. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سال اسی طرح گزرے گا شور شرابے. میڈیا کے لوگوں کو ہم کیوں ڈسکس نہیں کر رہے یہ بتا دیجئے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہیں، آپ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں. وہ تو ہیں لیکن ان کو بھی تو اسی طرح ڈسکس کریں جس طرح نواز شریف کو کر رہے ہیں، جس طرح علیم کو کر رہے ہیں.
اپنے مرزا صاحب نے نام لے کے کیجئے نا. مرزا صاحب نے بات کی. مرزا صاحب میں آپ سے یہ سوال, میڈیا گروپس انوالو ہیں, یہ 2 نام لیے, 2 نام تو 3 نام تو مجھے بھی پتہ ہیں, بڑے یہ نام نہیں لے رہے, وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں ڈرنے کی بات نہیں, میں آپ کو واضح بات کرتا ہوں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ 10 سال ہے میڈیا کی, 65 سال سے جو لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں میڈیا کے نام پر, ان کے نام بھی ہیں. ریاض صاحب ایک بات بتاؤں, آپ اس میں دیکھیں ہمیں لوگوں کو ایک اور کلیئر میسج دینا چاہیے. پاناما لیکس کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں, لیگل نقطہ نکال لیا نا, تھوڑا سا نہیں لیگل نقطے کی بات نہیں, تھوڑا سا اگر آپ میری سن لیں گے. پاناما 2 باتیں, ایک تو یہ آپ نے کہا کہ ان کے نام آئے, ڈسکس ہوا, وہ لوگ بھاگ گئے. میں تھوڑا سا آپ سے اگر گزارش کر سکوں کہ پاناما لیکس بیسکلی ناجائز نہیں ہے. اگر پیسہ میں نے یا آپ نے کمایا, وافر مقدار میں کمایا, اس پہ ٹیکس ادا کیا, پھر میں نے کوئی آف شور کمپنی بنا لی, اسے لیگل طریقے سے ٹرانسفر کر دیا, اس کو میں نے شو کیا, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس دنیا بھر میں لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں. دوسرا یہ میں بات کر لوں پاناما لیکس کے حوالے سے کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ سارے لوگ انفارمڈ تھے, اس لیے کہ نام سے پہلے اس ایسوسی ایشن نے سب لوگوں کو فون کیا اور فون کر کے انہیں یہ بتایا کہ جناب ہم نے آپ کے بابت یہ بات ہے, ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے, ہم اس کو پبلک کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو آپ اس کی اگینسٹ میں ہمیں پروف کر دیں کہ آپ کی چیزیں جائز ہیں. لوگوں نے نہیں کی. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز طریقے سے کیا ہو؟ نہیں, میں اس بحث میں نہیں, میں نے کہا لوگوں نے لیگل پروف نہیں کیا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی ان اٹ, کہ معاملہ گڑبڑ ہے. چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, وہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ وہ لیگل ہی تھے. نہیں, لوگ اس لیے بھاگ رہے ہیں, میں آپ کو بتانا ہی جا رہا ہوں کہ اس بحث سے پہلے بھی لوگ بھاگ گئے, اس لیے کہ جب اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور اتنے سخت انداز سے کیا گیا, تو پھر لوگوں نے جن لوگوں کے, کیونکہ میجورٹی کے, دیکھیں ریاض بھائی ایک اور بات بھی آپ اور میں دونوں جانتے ہیں, پاکستان میں 9/11 سے پہلے معذرت کے ساتھ بڑی غلط بات تھی, لیکن ہنڈی کا بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا اور بڑا انلیگل اور انلیگل نہیں مانا جاتا تھا نا. آج تو یہ ہوا کہ ہمیں پتا چلا کہ دہشت گردی. عمران خان صاحب اپنے دھرنے میں اعلان کرتے ہیں کہ آپ ہنڈی سے پیسہ بھیجیں. یہ پاکستان کے یہ وہ رہنما ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ جو سب سے زیادہ مخلص ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجیے. آپ تو پاکستان میں ہنڈی کا کاروبار تو آج بھی ہو رہا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اب بھی وقت ہے, اس پہ پراپر ایکشن ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اور ہوگا, اس پہ پراپر ایکشن ہونا چاہیے اور جائز ہونا چاہیے, لیکن بلا تفریق ہونا چاہیے. می اینڈ یو نہیں ہونا چاہیے, سب جو ہے بلا امتیاز. سر ایک عام آدمی کا جرم اور قوم کی رہبری کے دعوے داروں کا جرم میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ رول ماڈل بنیے, آپ کس چیز کا رول ماڈل؟ وہ لوگ جو قرض اتارو, ملک سنوارو, ملک کی غربت, تھر میں لوگ بچے جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچوں کو مار کر خود مرے جا رہے ہیں, روزانہ خبریں جو ہیں موجود ہیں. اس ملک میں اتنی بدترین صورتحال, اس کے لوگ جو ہیں آپ ملک سے باہر جو پیسہ لے جا کر جو جمع کر رہے ہیں. سکر میں 2-2.5 کروڑ روپے ایک تقریب پہ خرچ ہوئے ہیں سر. ایک تقریب پہ, نواز شریف کی ایک تقریب پر 2.5 کروڑ روپے جو ابھی انہوں نے افتتاح کیا ہے موٹر وے کا 3 سے 4 گھنٹے وہ وہاں اسٹے کیا, 2 سے 2.5 کروڑ روپے خرچ کیے انہوں نے. یہ تو مزاج ہے ہمارے ملک کے. اس وقت کہا تھا کہ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر, کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. یہ لٹیرے ہیں, انہوں نے لوٹا ہے. اس ملک کے اندر ہر چیز موجود ہے, تمام چیزیں موجود ہیں. ان کی لوٹ مار کے نتیجے میں لوگ نان شبینہ سے محروم ہیں, بھوکے ہیں. اور یہ بہت زیادہ جو اسلام کے چیمپئن ہیں, ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے قہر نازل ہوگا, اور نہ ہو تو عجیب و غریب بات ہے کہ جہاں پر ایک طرف جو ہے لوگوں کے کتے جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی زندگی گزاریں, اور دوسری طرف لوگوں کے بچے جو ہے بھوک سے, اور ماں اپنے بچوں کو نہر میں پھینک کر یہ کہہ کے کہ میں ان کو روٹی نہیں کھلا سکتی, لہذا میں جو ہوں وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی, اور اس کے بعد نہر میں کود جائے. علمان و الحفیظ صاحب, یہ اسلامی ملک بھی ہے, یہ دعوے دار ہیں اسلام کے بڑے چیمپئن. فتوے کیوں نہیں آتے ملک کی دولت کو لوٹ کر باہر بھیجنے والوں کے خلاف؟ فتوے کیوں نہیں آتے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ہم یہ ساری بات سامنے رکھ کر کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ بہت زیادہ لٹیرے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے, ان کے مزاج میں جو شہنشاہیت ہے, کیا ہم سسٹم کو ختم کر دیں جو اس وقت ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے, اس کو بنیاد بنا کر؟ نہیں, دیکھیے یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر اب اس سے ایک تھوڑی انتہائی جو ہے بات ہو جاتی ہے, اس میں پھر آپ کہیں گے کہ صاحب میں جعفر الحسن کو میں نے بلایا تھا, کس کو بلایا تھا, آپ پارٹی لائن کو ٹوکر. بات یہ ہے ریاض عاجز صاحب کہ ایک طرف ملک ہے,
ایک طرف یہ سو کالڈ جمہوری نظام، کیا جمہوری نظام ہے صاحب؟ لوٹ مار والے کروڑوں روپے خرچ کر کے سیٹیں خرید کے سینٹ میں جا کر بیٹھ جانے والے لوگ جو ہیں وہ جمہوریت 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 ٹھہر جائیے سر، ٹھہر جائیے یہاں پر ٹھہر جائیے. سوال میرا، میں آپ سے بہت ادب سے سوال کر رہا ہوں. جمہوریت کی وجہ سے آج یہ ساری پوزیشن ہے کہ سب چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ابھی بلوچستان کا واقعہ ہوا ہے، بلوچستان کا جو مشیر خزانہ، وہ سیکٹری خزانہ جو ہے اس کو پکڑا، اپنے کروڑوں روپے کے گھر سے نکالے. جمہوریت ہی کی وجہ سے. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کو پتہ نہیں چلتی تھیں اب پتہ چلنے لگی ہے. میڈیا ڈسکس کرتا ہے، میڈیا آزاد جمہوریت کی وجہ سے. کیا یہ سسٹم اگر یہ چلتا رہے آپ کے خیال میں اور چیزیں بہتر نہیں ہوں گی وقت کے ساتھ؟ یقیناً ہوگی چیزیں، پروسیس میں جو بہتر ہوں گی، اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سسٹم بچائیں گے، جمہوریت بچائیں گے، ہم ملک بچائیں گے؟ یہ تو عجیب بات ہے. دیکھیے ایک ایسا مقام آتا ہے سمجھے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہاں ایک زخم ہے، اس زخم کا علاج کیا جا رہا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کینسر ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو یہاں سے کاٹنا پڑے گا اگر اس باڈی کو بچانا ہے. وہ انتہائی مرحلہ ہے. سر کینسر کا علاج ہے سر، قطن کینسر کا علاج آج کے دور میں ہے سر. قطن اس کو جو ہے اس سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے، اس سسٹم کو وہ شوگر پیشنٹ بھی نہیں ہے سر. سسٹم میں خرابیاں پیدا کرنے والوں کو فارغ تو کیا جا سکتا ہے، سسٹم کو فارغ نہیں کرنا چاہیے. سسٹم کو فارغ نہیں کرنا چاہیے، سسٹم کو فارغ نہیں کرنا چاہیے، اور سسٹم میں خرابیاں پیدا کرنے والے کو بھی لوگوں کو فارغ کرنا سسٹم کے حوالے سے جی بالکل کرنا چاہیے. ان کو آنا چاہیے، وہ پارلیمان میں آئے. یہ میرا اور آپ کا وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. نعمت اللہ بخاری فائنل کمنٹ یور. بھائی بات یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ جب چودھری افتخار نے وزیر اعظم گیلانی کو گھر بھیج دیا تھا، اس کا سسٹم ڈیریل ہو گیا تھا؟ قطن نہیں. اسی قسم کے واقعات جو نا آئندہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے تیاری رکھیں آپ. آخر میں ایک شعر سن لیے، اگر ایک لمحہ آپ کے پاس ہو تو. سن رہا ہوں آنے والے وقت کے قدموں کی چاپ، گردش دوراں بانداز دیگر ہونے کو ہے. جو نہ ہونا چاہیے تھا آج تک ہوتا رہا، اور اب جو ہونا چاہیے وہ بے خطر ہونے کو ہے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھا آپ نے شعر پڑھا. جناب بشارت مرزا صاحب، جعفر الحسن صاحب اور نعمت اللہ بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ تک پہنچ گئی. میں چاہتا ہوں اجازت. اللہ حافظ.